बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीर साहब मेरे हमरा इस वक्त मौजूद हैं। आज प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर यकीनी तौर पर सियासत से मुताल्लिक़ ही बात होगी। एक तरफ अपोजिशन और हुकूमत के बीच तलखी बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ कोरोना भी बढ़ता जा रहा है। अपोजिशन तो जलसे कर रही है, मगर अब रद्द अमल ये भी आया है कि हुकूमत ने भी ऐलान कर दिया है कि लोगों की तवज्जो इस तरफ भी दिलाई जाएगी जो अपोजिशन बयानियां लेकर चल रही है, तो बदले में हुकूमत भी जलसे करेगी। तो हम ऐसी सूरत हाल में आवाम को किस चीज के अंदर शामिल करना चाहते हैं जो पहले ही गुर्बत के हाथों तंग है, महंगाई के हाथों तंग है, बेरोजगारी का शिकार है। ऐसे में आवाम कोरोना का सामना और मुकाबला कैसे करेगी, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान तशरीफ ले गए, वहां पर जाकर उन्होंने स्पीच भी की लोगों के साथ, और गिलगित बल्तिस्तान को एक बुरी हैसियत दी गई है सूबे की, जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी का सख्त रिएक्शन आया है कि ये गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान और उनके विफाकी वज़रा किस तरह से गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकते हैं। पीडीएम, ये सारा खेल, ये सारी गेम ही सिर्फ पीडीएम है। पीडीएम का इत्तेहाद, जिसके ऊपर हारून साहब ने आगाज पर भी ये बात की थी कि ये इत्तेहाद मजीद बनता हुआ नजर नहीं आएगा, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुका है। इसके क्या नताइज निकल सकते हैं, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी, और इसके साथ साथ अमरीकी इलेक्शन के ऊपर भी बात होगी। हारून साहब, पहले दिन जिस दिन पीडीएम इत्तेहाद बना, मुझे याद है आपने कहा ये चलता हुआ, ये बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब्दुल कादिर बलोच साहब गए, निशात डाहा साहब गए, यूनुस अंसारी साहब गए, अंसारी, जलील शरकपुरी, कौन कौन जाएगा? बहुत जाएंगे, बहुत जाएंगे। इतनी टूट फूट होगी जमीयत उलमा इस्लाम में और नून लीग में कि लोग हैरत ज़दा रह जाएंगे। इतनी टूट फूट होगी। 2002 में सब भाग गए थे ना, जाके चौधरी परवेज इलाही के साथ चले गए थे ना। जी जी। अब क्या है, अब क्यों नहीं हो सकता? उस वक्त तो ये था कि मजबूरी थी कि नवाज शरीफ साहब चले गए लंदन, जद्दा। जी, जद्दा चले गए थे। उससे मजबूरी ये थी कि भाई कब आएंगे, हैं? सबको तो यही करना था। इक़्तिदार की प्यास इतनी शदीद होती है, पानी आदमी को न मिले कुछ देर गर्मियों में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पानी एडिक्शन नहीं है, पानी ज़रूरत है। इक़्तिदार की तो एडिक्शन होती है। मतलब मैं एक मफरूज़े के तौर पे मैं कहता हूँ, क्या क्या टूट फूट तो इतनी होगी कि जिसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, उधर जमात इस्लामी एक ऐसे रास्ते पे चल निकली है जहाँ उसका नुकसान होने का अंदेशा है। वो तो वैसे हमेशा उन्होंने फैसला कुछ बेहतर किया, जैसे पीडीएम इत्तेहाद का नहीं, वो हमेशा नहीं बेहतर किया। अब जिस तरफ कल जिस तरफ चल निकले ना, वो खतरनाक है। अच्छा, मेरे ख्याल में किस हवाले से? वो तो मैं बताता हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम का तो बहुत इतनी तबाही आने वाली है कि आप हैरत ज़दा रह जाएंगे। किस सेंस में? नून लीग बंदे छोड़ जाएंगे। नून लीग को इतने लोग जो 2002 में सारे परवेज इलाही से मिल गए। लाल मस्जिद का वाक़या ना होता तो काफ लीग हुकूमत बनाती। काफ लीग है, फंक्शनल लीग है, नाराज लोग हैं। जनरल कादिर बलोच, अभी मैं तबसरा करने से कल गुरेज किया, वो 7 नवंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ऐलान करेंगे। इत्तला ये है, अभी कंफर्म भी हो जाएगी कि भाई ये इसने बहुत ज्यादती की, इस शख्स ने, नवाज शरीफ ने। कुछ अंदाजा नहीं नून लीग वालों को कि वो क्या कर बैठे हैं। वो तो कह रहे हैं हम जो कर बैठे हैं वो बहुत साल पहले होना चाहिए था। हाँ, देखे ना, वो तो यही अल्ताफ हुसैन भी यही समझता था। दुनिया के सब फराइन यही समझते हैं। दुनिया का हर मुतकब्बर अहमक होता है। कामयाबियां जिन्होंने अपनी कौमों को बनाया, संवारा, बालिदगी और रिफत अता की, उन सब में इनकसार था। सारी तारीख ये बताती है। उन्हें अपनी ज़ात पे इसरार नहीं था, अपने मकासद पे इसरार था। एक तो नवाज शरीफ ने ये कहा कि अफसर बगावत कर दें, अगरचे ये लफ्ज़ इस्तेमाल के मफहूम यही था, फौजी अफसर अपने बड़ों के खिलाफ बगावत, सिविलियन भी, सिविल सर्वेंट भी। जी। अच्छा, ये इतनी मुज़क्का खेद अहमकाना बात है, ये समझा गया, स्लिप ऑफ टंग है, गुस्से में आ गया, छोड़ो। अयाज सादक ने कहा कि हम मरे क्यों नहीं, हमें तो अपने मरने का बंदोबस्त करना है। बल्कि नवाज शरीफ ने उससे कहा होगा मोस्ट प्रोबेबली इस तरह के काम आली जनाब ही करते हैं। थपकी भी लिया। अयाज सादक साहब ने कहा माथे पे पसीना, टांगे कांप रही थी।
ٹھیک ہے، یہ کہنے کے بعد یہ فرنٹل اٹیک یہ نواز شریف کی ہے پرائرٹی، کہنے کے بعد کل صبح کہا میں اپنے موقع پہ قائم ہوں۔ نون لیگ والے ڈیفینڈ کرتے رہے اس کو، آج ڈرے ہوئے ہیں۔ آج فیڈ بیک آنا شروع ہوا، میڈیا نے تو مطلب یہ کہا کہ یہ ہم سننے کے روادار، یہی عوام نے کہا۔ حلقے میں صورتحال یہ ہے کہ الیکشن جیتنا تو بہت دور کی بات ہے، یا صدقہ لڑ نہیں شاید سکے گا، شاید ٹکٹ ہی نہیں دیں گے اس کو۔ دیکھو نا، اب 48 گھنٹے کے بعد کہتا ہے کہ میری مراد شاہ محمود سے تھی، کل کہا میں موقع پہ ہم کہہ رہے تھے اس نے جنرل صاحب کے بارے میں کہا، اور جنرل صاحب کے پہ تو کوئی کتنی بھی تنقید کر لے، ہمیں کیا ہے، ہماری اس فوج کو کہا جس نے 7000 شہادتیں پیش کی ہیں، سیاچن سے لے کے کراچی تک، جس نے ملک کو بچایا ہے، ملک تو ٹوٹ رہا تھا۔ یعنی دشمن کے منصوبے اگر کامیاب ہو جاتے ہیں، بچانے والی تو اللہ کی وہ ذات کریمی ہے، مارنے والے سے بچانے والا تکڑا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں مارنے والے تو بچانے والا ڈاڈا ہے، اس نے تو بچانا ہے اس کو۔ او بھائی کل موقع پہ قائم ہے۔ اچھا اب جب ریئیکشن آیا، اب رانا ثناء اللہ صاحب بھی جو ہے معقول گفتگو کرنے لگے کہ نہیں حکومت کے بارے میں کہا، فوج کے بارے میں نہیں کہا۔ اچھا اتنی عقل نہیں کہ رانا ثناء اللہ کو کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ کا تو اس سے بغض کا رشتہ ہے فوج سے۔ بس رانا صاحب کے ساتھ ہوئی زیادتی تھی مشرف کے دور میں، مشرف نے کی تھی، جنرل باجوہ نے نہیں کی۔ آپ کسی ایک کی وجہ سے سب کو نہیں اس کا ذمہ دار قرار دے سکتے۔ دیکھیں نا، ایک آدمی ایوب خان نے کیا کیا تھا، ضیاء الحق نے کیا کیا تھا، آج کی فوج اس کی ذمہ دار ہے۔ بھائی عدالت کے فیصلے سے گئے ہیں نواز شریف صاحب، اور کیا کہہ رہے ہیں، مقدمے مؤخر کرو، مریم کو وہاں لندن آنے دو، کیسز ختم ہو۔ اچھا بھائی رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مشرف پہ انہوں نے غصہ کیا، ڈٹ کے کھڑے ہوئے، بڑی بہادری دکھائی، بہت اچھی بات ہے کہ فوج سے بغض کا رشتہ، تو تمہارے بچے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب۔ جاوید اجمیر کے ساتھ بھی ہوئی تھی، سعد رفیق کے ساتھ بھی ہوئی تھی۔ خواجہ آصف صاحب کو اتنا پریشان کیا گیا کہ وہ ملک چھوڑ کے گئے بہانے سے کہ میں باہر سے ایویڈنس لاتا ہوں، ان کو کسی نے سمجھایا، کسی بہت ہی دانا اور خیر خواہ آدمی نے۔ لیکن خواجہ آصف جو ہے وہ کہتے نہ کرو، اور حقیقت یہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھو ان کی عمران خان سے ناراضگی تو شاہد خاقان کے قابل فہم ہے، یا نیب سے، ان کو پتہ ہی نہیں انہوں نے کیا کر دیا، انہوں نے آگ بھڑکا دی ہے سینوں میں۔ اور میں عمران خان سے اتنا نالا اور ناراض تھا مہنگائی کی وجہ سے بھی، ذاتی وجود آدمی معاف بھی بعض اوقات کر، میں نے اسے معاف کر دیا تھا ویسے ذاتی وجود سے، کیونکہ وہ یہ اس کی روش ہے دوستوں کو چھوڑنا اور دوستوں کو جتلانا، اپنی طاقت جتلانا، وہ تو بچپنا ہے اس میں۔ لیکن بھائی کوئی کام ہی نہیں ہو رہا، کوئی ادارہ نہیں بن رہا، ہر وقت کہہ رہا ہے چھوڑوں گا نہیں، لیکن ہم کہتے ہیں یار ان سے تو 1000 گنا اچھا، اور ملک کے دفاع پہ کیسے سمجھ، میں اپنے گھر میں یہ رسک لے سکتا ہوں کہ میرے بچوں کی جان خطرے میں ہو؟ کبھی نہیں۔ تو یہ میرا گھر ہے نا، میرا ملک ہے، اور آپ کا ہے، اور یہ جو ہمارے کیمرہ مین ہے ان کا ہے، ہم سب کا ہے ہارون صاحب۔ اور میڈیا نے، اچھا جب میڈیا سے ریئیکشن آیا تو ان کے حواس ٹھکانے آئے۔ جماعت اسلامی کی آپ کو بات دیتا ہوں، جمعیت علماء اسلام پہ آتا ہوں، ون بائی ون سب کے اوپر آئیں گے۔ جماعت اسلامی، سراج الحق صاحب اپنی زندگی کا سب سے بڑا بلنڈر کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی پہلے تو ٹھیک کیا، پی ڈی ایم سے الگ رہے، اب کہا کہ یہ اگر جھوٹ بولنے کا کوئی ہوتا پرائز عمران خان کو مل جاتا۔ آپ نے یہ فکرہ زرداری کے بارے میں نہیں کہا تھا، یہ نہیں عمران خان ہمیشہ سچ بولتا، یہ نہیں میں کہہ رہا۔ آپ نے نواز شریف کے بارے میں نہیں کہا تھا، آپ نے نواز شریف زرداری کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا تھا، یہ کہا کہ لانگ مارچ کریں گے مولانا صاحب کی طرح خالی ہاتھ واپس نہیں آئیں گے، مطلب حکومت ختم اور عمران خان کو اسلام آباد میں بھی پناہ نہیں ملے گی۔ اول تو کر نہیں سکتے، کریں گے تو پہلے ہی آپ کی سپورٹ کا یہ عالم ہے کہ فنڈنگ آدھی سے کم ہو گئی ہے ان کے ورکروں کی طرف سے، بندے آپ کے جیت نہیں سکتے، صحیح، آپ کی عزت کی جاتی ہے۔ آپ کو لوگ جب آپ سکول چلاتے، ہزاروں سکول چلا رہے ہیں ان کے لوگ، ہزاروں کو فنڈنگ ملتی ہے، 12,000 یتیم بچے تو صرف ان کا ایک ادارہ پال رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہسپتال یہ لاہور میں سے لے کے تھر تک ہسپتال ہیں، کراچی میں ہے، اور بھائی اس کے لیے خلق خدا آپ پہ پورا بھروسہ کر دیا۔ ایک آدمی تھا گجرانوالہ میں، ایسی
مطلب ہے کہ عقل کھرا اس کے لیے اردو میں لفظ ہے، مطلب یہ کہ کھردرا سا آدمی کہتے ہیں چندہ کشمیر کے لیے جماعت اسلامی کو دینا، ہوں میں پیپل پارٹی کا. اچھا نہیں تو خرچ کیا مدد وہ تو پتہ چلتا ہے نا خرچ کر رہے. یہ سکول ہے سامنے کھڑا نظر آتا ہے نا، ہسپتال ان کے نظر آتے ہیں نا. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ہی آپ خاکسار تحریک جیسی حالت ہوتی جا رہی ہے. آپ اس میں جمہوریت کو چلنے دو، عمران خان ٹھیک نہیں کر رہا. تو ابھی جماعت اسلامی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ نہیں کیا تو کیا کرتے وہ؟ جماعت اسلامی بالکل، میری ان سے بات ہوئی دونوں بڑے لیڈروں سے. میں نے ان سے کہا، امیر العظیم صاحب سے بھی، لیاقت صاحب سے بھی ریکویسٹ کی. کہا کیا مطلب، میں کون ہوں ان کو کہنے والا، کہ سر ایک سیدھا سٹینڈ لیں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ. That's it. ہاں نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ، عمران خان کے حق میں نہیں، فوج کے حق میں نہیں، نو، ملک کے دفاع کے معاملے میں سٹینڈ لیں. حکومت میں جو آپ تنقید کرتے ہیں اس میں آپ برحق ہیں. اچھا ایک تو یہ مبالغہ رائے کی عادت ہے نا، آج تک اتنا بڑا جھوٹا پیدا نہیں عمران خان جیسا. وہ فرعون اور نمرود اور شداد پیدا ہوئے ہیں دنیا میں. اب کیا آپ کہاں جا کے کس کو ملا کیا یار، اور اس کو پرائز مل جائے گا جھوٹے کا. اور یہ اچھا بلاول نے کہا، لو میں نے لکھ لیا احتیاطاً، میں لکھ لیا. بلاول نے کہا، وہ کلپ بھی سنا دیجئے گا. بلاول نے کہا کہ منافق کی ساری 4 نشانیاں ہیں. ویسے مختلف حدیث ہیں، جو حدیث معتبر ہے، جو زیادہ یعنی کوٹ کی جاتی ہے، حوالہ دیا جناب رسالت باب قول مبارک جو ہے، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، اور امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو اس میں خیانت کرے گا. اب یہ عمران خان منافق ہے، جناب کے والد صاحب میں اس میں سے کوئی نشانی نہیں پائی جاتی، آپ میں نہیں پائی جاتی، نواز شریف میں نہیں پائی جاتی. کیوں ہمیں مجبور کرتے ہو اس طرح کی تلخ باتیں کرنے پہ؟ او بھائی کہو عمران خان کی پالیسیاں غلط ہیں. پھر کیا، یعنی کل اتنا بڑا جھوٹ بولا پرسوں کہ ہمارے بعد مہنگائی ہوئی. 14 سے 20% تک مہنگائی آپ کے دور میں، نواز شریف کے دور میں کم ہوئی، اب پھر زیادہ ہوئی، لیکن اتنی پھر بھی نہیں ہوئی جتنی پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی تھی. ہم تو عمران خان کی پالیسیوں سے خوش نہیں ہیں کہ پریکٹیکلی کرتا کچھ نہیں، باتیں بڑی کرتا ہے، اور بڑے بڑے وعدے کر لیے اور تیاری نہیں کی. لیکن آپ لوگ جب اس طرح کی گفتگو کریں گے تو پھر ہمارے پاس کیا آپشن ہے سوائے اس کے کہ ہم آپ کی زیادہ مذمت کریں. حکمرانوں کی سپورٹ تو ہماری کسی کی طرف نہیں ہے. حکمرانوں کی سپورٹ نہیں، حکمران اللہ کے رسول نے منع کیا حکمرانوں کی تعریف کرنے سے، بہت سختی کے ساتھ منع کیا. اور منع کیا بس، سختی سے نہ بھی کیا ہو، رسول اللہ نے منع کیا حکمرانوں کی تعریف نہیں کرنی چاہیے. اگر وہ اپنا کام اچھا کر رہے ہیں اللہ ان کو اجر دے گا، لوگوں کے دلوں میں ان کی عزت ہوگی، خود بخود ہی ہوگی. یہاں پہ تو ہارون صاحب پالیسی سے بات یہ ہے. عمران خان کی اب شخصیت پہ الزامات ہیں سارے. مولانا فضل الرحمان کیا کرتے ہیں حرکت، حافظ حسین احمد چیخ اٹھا ہے. محمد خان شیرانی صاحب نے لب و لہجہ نرم رکھا، لیکن یہ کہا کہ یہ جمعیت علماء اسلام ہے. کہنے لگے سکھر کی میٹنگ میں مجلس عاملہ کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ اس کے لیے نام کچھ اور رکھا ہوا ہے، اچھا خوبصورت نام. کہا کہ چونکہ ہم میں تقوی نہیں رہ گیا اس لیے منشور بدل ڈالا جائے جمعیت علماء اسلام کا. وہ کہتے ہیں تقوی نہیں رہ گیا تو پھر مزدور کسان پارٹی اس کا نام رکھ لیں، مزدوری کریں، خیانت کریں، جھوٹ بولیں. بہت سخت انہوں نے تنقید کی ہے. ان کا ایک انٹرویو ہے، ہم چلا سکتے ہیں اس کو. میرا خیال ہے اچھا حافظ حسین احمد نے کہا میں مذمت کرتا ہوں، لہجہ انہوں نے متوازن رکھا. حافظ حسین احمد نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا چاہیے کیسے لوگوں کو پالتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کو پالا تھا نا. مولانا قاسم غالباً نام ہے، نام لینے میں غلطی ہو سکتی ہے، پختونخوا کے بڑے معتبر عالم دین ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں مریم صاحبہ کے ساتھ، یہ شرن ممنوع ہے. وہ کہتے پوچھیں یہ زیبا ہے کیا، یہ روا ہے؟ زبان انہوں نے شائستہ استعمال کی. انہوں نے کہا وہ تو اس کو کہتے تھے عمران خان کو، اس کا حوالہ نہیں تھے عمران خان کے پارٹی مجرے ہوتے ہیں. تو کراچی میں کیا ہوا جلسے میں، تو آپ نے اس پہ اعتراض کیا. اچھا پھر وہ چلے گئے. اب دیکھیے اب پورے سیاستدان ہو گئے، کہاں اللہ کا دین اور کیا، جس کے یہ دعوے دار تھے میاں میر کے مزار پہ، وہاں کہنے لگے کہ یا اللہ یا اس کو اپنا مجھے وزیر اعظم بنا دیا نواز شریف کو. وہاں ایک نونڈگی ورکر کھڑا تھا، اس نے کسی نے مجھے بتایا، اس نے کہا کہ اے عمران خان کو کچھ ہوگا تو پھر ہی جان چھوٹے گی.
یعنی خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ دنیا سے ہی چلا جائے. حالانکہ وہ تو اللہ نے جب جس کی جہاں لکھی ہے کہنے لگے ہاں اس کو کچھ ہوگا تبھی جان چھوٹے گی. او بھائی خدا کے بندو کبھی مزار پہ جاتے ہی نہیں تھے. یہ مزار پہ میاں امیر کون آدمی تھا دیکھیں, میں رہ نہیں سکتا, اتنا بڑا آدمی تھا. اور میں آپ کو ایسے جانے نہیں دوں گی آگے. اچھا, میاں امیر نے کہا ایک وہ آیا اپنا اورنگزیب کے بھائی کا کیا نام تھا جس سے اس کی جنگ ہوئی تھی, ابھی یاد آتا. وہ آیا, اس نے کہا جنگ پہ جا رہا ہوں تو دعا کریں مال غنیمت نصیب ہو. کہا بیٹھو, تشریف رکھو, دار شکو بیٹھیے. اتنے میں ایک آدمی آیا, اس نے یوں ہتھیلیوں پہ رکھ کے 1 روپیہ نظر کیا. اچھا, زمانہ وہ تھا کہ 1 دن کی مزدوری سے ہفتہ بھر بسر ہو جاتی تھی. دال ساگ کھانے والوں کی مزدور جو تھے کچے مکانوں میں, اب بھی بیچارے کچے مکانوں میں رہتے. اس نے کہا یہ کیا ہے, میاں امیر نے کہا یہ کیا ہے. میاں امیر بہت بڑے آدمی تھے, بہت ہی بڑے آدمی. کہا یہ کیا ہے. کہا حضور نے پہچانا نہیں. ممکن ہے پہچان بھی لیا لیکن لوگوں کو سنانا چاہتے ہوں کہ کیا ہے. کہا حضور نے پہچانا نہیں, میں چوری کیا کرتا تھا, آپ کی خدمت میں حاضر ہوا, توبہ کی, مزدوری شروع کی, اس مزدوری میں سے پیسہ بچاتا رہا ہوں, یہ 1 روپیہ نظر کرتا ہوں, اگر قبول فرمائے. انہوں نے کیا قبول فرمانا تھا, وہ تو لنگر میں ہی جاتے تھے پیسے. 1 روپیہ کی کتنے چاول آتے تھے, 120 کلو. 120 کلو 1 روپے میں اس دور میں, جس کا مطلب 200 کلو گندم تقریباً, سیر گندم. یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں. لنگر میں جاتے تھے پیسے, تو انہوں نے کیا کرنا تھا, تو انہوں نے کہا اس کو دے دو, اسے پیسوں کی بڑی ضرورت ہے دار شکو کو. اچھا, عمران خان کا خاندان وہاں جاتا ہے, میرا خیال ہے ان کو اس لیے خیال آیا. یہ ٹائیگر, یہ جو آیا نا خیال کو شیر جوان کا, یہ بھی ٹائیگر فورس ہے. میں بریک سے واپس آ کے اس پہ بات کر لیتی ہوں. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو شیر دل جوان تحریک جس کا افتتاح کیا گیا ہے مریم نواز نے, اس سے متعلق بات کریں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ کورونا کے حوالے سے اور جو جلد سے حکومت کرنے جا رہی ہے اس کا کیا رد عمل اور کیا نتائج نکلیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے. سیاست پہ چونکہ بات چل رہی ہے تو گلگت بلتستان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. خان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں, گلگت بلتستان خان صاحب بھی پہنچے ہوئے ہیں, لے گئی اور ایک طرف ہارون صاحب آپ وہ جو ایک باندھتے ہیں ایک سلسلہ, اس میں توڑنے پہ مجھے بہت برا بلا سننا پڑتا ہے. اچھا, تو اب ذرا آتے ہیں وہ کہیں ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ آپ کو ٹوکتی کیوں ہے. ارے بھائی 2 آدمی گفتگو کریں گے تو گفتگو ہوگی نا. یہ کون سمجھائے انہیں, ایک ہی گفتگو کرتا رہے تو گفتگو کیا ہوگی. چلیے اب گفتگو 2 کر رہے ہیں, خان صاحب بھی بلاول بھی. دیکھیے گلگت بلتستان وہ علاقہ ہے, میں قطعاً کوئی یہ وہ نہیں کر رہا, مبالغہ نہیں کر رہا, ایون اس میں شاعرانہ مبالغہ بھی نہیں ہے, جنہیں ہمیں کلیجے سے لگا کے رکھنا چاہیے تھا. میں آپ کو اس کی وجوہات بیان کرتا ہوں. ایک تو یہ ہمارے الحمدللہ ہمارے سارے لوگ بھلے ہیں. سندھ کے دیہات میں جائیں آپ, ان کی محبت پہ ششدر رہ جائیں گے. سرائکی بیلٹ میں پشتون بڑے مہمان نواز, بلوچ بڑے مہمان نواز, انڈیویجول خراب بھی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تعصب میں تو لیڈر مبتلا کرتے ہیں, ہمارے لوگ متعصب تو نہیں ہیں, محبت ہے وہ ویسے نچھاور کرتے ہیں. تو لیکن یہ ہمارے گلگت بلتستان کے لوگ, آدمی آشش کر اٹھتا ہے, کیا لوگ اتنے میٹھے اتنے پیارے. میں نے ایک دفعہ فون کیا کسی اور چترال والے بھی, میں نے فون کیا ایک دن کسی کو, ایسی نہ کوئی جان نہ پہچان, نہ میں کالم لکھتا تھا نہ ٹی وی پہ آتا تھا. اس زمانے میں ایک چھوٹے سے ادارے میں ریسرچ کا کوئی کام تھا, وہاں میں کرتا تھا, اور ظاہر ہے میں ریسرچر تو کوئی خاص اچھا ہوں نہیں, تو تھوڑا بہت لکھتا تھا کہ ایک لڑکا ہے, یہ مدینہ منورہ میں جاب ہے, تو کیا آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. اچھا, اس نے جواب دیا اگر یہ چترالی ہے تو ابھی آ جائے, ابھی بھیج دیں گے, پیسے بھی نہیں لیں گے.
اگر چترالی نہیں ہے تو نہیں بھیجیں گے. میں نے کہا چترالی ہے. یہ ہمارے یہ جو لوگ ہیں نا، یہ سینٹرل ایشیا سے مائیگریٹ کر کے آئے ہیں یہ، اور ویسے ہیں سادہ آدمی ہیں. بخاری صاحب ہیں، ان سے آج کل میری بات ہوتی ہے، ظاہر ان کے اجداد بخارا سے ہیں. میں نے ان سے پوچھا بھی، اتنے عمدہ لوگ اور اتنی حسین وادیاں ہیں بعض کہ آپ دنگ رہ جائیں. میں کمرے سے باہر نہیں نکلتا تھا اور ہوٹل سے تو بالکل باہر نہیں نکلتا تھا. سکردو سے 22 کلومیٹر دور شنگریلا نام کی ایک جگہ ہے، جی والی، جو ایئر مارشل اصغر خان کے بڑے بھائی نے 500 روپے میں وہ جگہ خریدی تھی. وہ ایک ویرانہ تھا اور دنیا کا خوبصورت ترین جگہ بنا دی. جھیل ہے، جھیل کے گرد گھاس ہے، باغ ہے، پورا سرسبز. باغ سے آگے لکڑی کے ہٹ ہیں، لکڑی کے ہٹ کے پیچھے پھر باغ ہے، پھر پہاڑیاں ہیں. مسحور کن نظارہ. پھر جب وہاں چاند چمکتا ہے، ایسے بیبے لوگ، یعنی مجھے لے گئے چھت پہ بٹھا دیا، کہا شہتوت کھائیے. کیسے کھائیے شہتوت؟ یہ شاخ سے پکڑ گئے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. چیری، بڑے پیارے، بڑے اچھے، خوبصورت. ٹراؤٹ مچھلی. اچھا، کیوں مجھے ان سے اتنی محبت محسوس ہوتی ہے؟ انہوں نے ایک تو لڑ کے خود آزاد کرایا. یہاں سے کوئی مدد نہیں گئی. آزاد کشمیر مدد گئی تھی، وہاں نہیں گئی. خود آزاد کرایا. ہر علاقے میں ایسے لوگ پیدا ہوئے جو حکومتوں کی پالیسیوں سے ناراض ہو کے، غداری کا لفظ تو خیر بہت برا ہے، جب تک عدالت نہ کسی کو نہ بے وفائی بھی میں نہیں کہتا، ناراض ہو کے انتہائی غیر ذمہ داری پہ تل گئے ہر علاقے میں لوگ. انہوں نے بھی ابھی کہا نا، جاگ پنجابی جاگ. جی جی، یہ نعرہ لگا. اور بس کراچی میں کیا ہوا اور بلوچستان میں کیا ہوا؟ زیادتیاں تو ہوئی تھیں، یہ نہیں کہ زیادتی نہیں ہوئی تھی. دیہی سندھ میں کیا ہوا؟ سرائکی بیلٹ میں کیا ہوا؟ پیسہ سارا لاہور پہ لگتا رہا نا پنجاب کا. وہاں کراچی کو بالکل ہی بلا دیا. ٹھیک ہے. یہ واحد علاقہ ہے جس میں کوئی ایسی تحریک نہیں اٹھی. اگر کوئی ناراض ہوا بھی ایک آدھ آدمی روٹھ گیا. ہر گاؤں میں شہیدوں کی قبریں ہیں. 1947 سے آج تک لوگ وہاں شہادتیں پیش کر رہے ہیں. ایسا لڑے تھے وہ کارگل میں کہ ہمارے فوجی جو ہے ہکا بکا رہ گئے. بھائی وہ تو یعنی آئے تو فوجی، وہ بھی فوجی تھے، لیکن سکاؤٹس وغیرہ یہ جو لیویز وغیرہ بنائی جاتی ہیں، خاص تعلق جو ہوتا ہے، انہوں نے کہا یار کمال ہے، ایسی دلاوری، اتنی سادگی، اتنی شرافت. چین کے ساتھ ہماری سرحد یہ ہے. یہ تو خیر میں اس وجہ سے نہیں، اسٹریٹجک امپورٹنس ایک الگ بحث ہے. لوگ بڑے اچھے. چین کے ساتھ وہی 100 کلومیٹر کی سرحد ہے نا، ورنہ چین کے ساتھ، چین تو آپ کا پڑوسی نہیں، اور سینٹرل ایشیا بھی آپ کا پڑوسی نہیں، چترال کے بغیر اور گلگت بلتستان کے بغیر. بھائی سینٹرل ایشیا میں ایک جگہ ایسی بھی ہے، چترال میں 25 کلومیٹر کا راستہ ہے، تاجکستان، اور ویران علاقہ ہے اگر ہمارے تعلقات ٹھیک ہوں. اچھا، انہوں نے وفا کی. پیپلز پارٹی نے کام بہت اچھا کیا، ان کے حقوق انہیں دیے. اب عمران خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ اس کو صوبہ بنائیں گے عارضی طور پہ، یعنی رائٹس تو سارے، لیکن اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی. سب کو ہیلتھ کارڈ، پختونخوا میں بھی سب کو دے دیا ہیلتھ کارڈ. اور یہ اگر منصوبہ کامیاب ہو گیا تو کمال ہے. ویسے چینی کی قیمت تو نہیں ٹھیک کر سکتے، نہ آٹے کی کر سکتے ہیں خان صاحب، کیونکہ نظم و نسق کا سلیقہ تو ہے نہیں، مگر یہ بہاڑا بڑا کام ہے. ادھر اس کو تھپکی ہے بلاول کو کہ تم بنا لو حکومت. ممکن ہے وہ بنا ہی لے پیپلز پارٹی سے، مگر وحدت المسلمین جو ہے اس کا الائنس پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. وہ نظر بھی آ رہا تھا ہارون صاحب کہ وہاں پر اچھا دلائل دونوں طرف ہیں. ان کے خلاف یہ دلائل ہیں کہ یہ نظم و نسق کو سمجھتے نہیں، صرف باتیں بناتے ہیں، اور مہنگائی بہت ہوئی، اگرچہ کرونا بھی ہے اور پچھلا ملبہ بھی ہے. ان کے خلاف دلیل یہ ہے کہ سندھ کا کیا حال کیا اور تھر کا کیا حال کیا، تمہارا بھی وہی حال کریں گے. لیکن وہ کہتے ہیں بہرحال بھی کہنا مشکل ہے. میں نے ہر ایک سے پوچھا، اس نے کہا پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن اس وقت ہارون صاحب یہ جا کے دیکھیں نا، اب وہاں یہ تمام تعصبات کو استعمال کر رہے ہیں. افسوس دونوں. گنڈاپور صاحب نے فرمایا جتنے ووٹ زیادہ ہوں گے ان کے مقابلے میں، یعنی پیپلز پر نون لیگ نہیں ہے رن میں، کو خاص 2 سیٹیں لے سکتی ہے، 2 سیٹیں جمعیت علماء اسلام دے سکتی ہے، 2 وحدت المسلمین بھی لے سکتی ہے، یا ایک لے لیں گے. جماعت اسلامی کے 12 کینڈیڈیٹ ہیں،
مگر کسی کی جیتنے کا امکان زیادہ کانٹے دار مقابلہ پی ٹی آئی پیپلز پارٹی کا نظر آتا ہے. اچھا وہ نہیں، لیکن پھر الائنس کی ضرورت شاید پڑ جائے گی. ممکن ہے الائنس کی ضرورت پڑ جائے. پتہ نہیں کیا لہر چلتی ہے آخر میں. تو وہ مکاتب فکر کو بھی بعض لوگ نے، اس نے گنڈا پور نے کہا جتنے 1000 ووٹ زیادہ ہوں گے اتنے 1000 کروڑ روپے ایکسٹرا دیں گے. کیا کر رہے ہیں تم کون ہو یار یہ فیصلہ کرنے والے؟ دیں، پسماندہ علاقہ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ دیں، لیکن جو ممکن ہوگا وہی دوں گے نا. یہ تو ناممکن ہے. جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کس بیانی کیوں کرتے ہو؟ مبالغہ آرائی اتنی کیوں کرتے ہو پارٹی کے لیے؟ بھائی تم کو ہیلتھ کارڈ دیں گے، بڑی اچھی بات ہے. تعلیم بہتر بنائیں گے، روزگار کے مواقع زیادہ دیں گے. 40,000 میگا واٹ وہاں بجلی پیدا ہو سکتی نہیں، 10,000 میگا واٹ بھی اگر پیدا ہو جائے اس کی رائلٹی دیں گے. صحت ان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، کوئی اچھا ہاسپٹل نہیں ہے. میجر ایشوز. اچھا وہ وہاں دیکھیں نا، آبادی ہمارے بھائی ہیں، حسن عاشری ہیں، روایتی اہل سنت ہیں، تیسرے نمبر پہ اسماعیلی آتے ہیں، چوتھے نمبر پہ نور بخشی ہیں. اب وہ غزر ایک ویلی ہے، وہاں جا کے بیٹھ گیا. ان کے اس مکتب فکر میں پیپلز پارٹی کی مقبولیت زیادہ ہے. ویسے لوگ گھل مل کے رہتے ہیں، کسی زمانے میں فساد وغیرہ ہو جاتا تھا، اب نہیں ہوتا. لیکن اب پیپلز بہت اچھے لوگ ہیں. نہیں، پیپلز پارٹی نے بعض کام بہت اچھے کیے اس علاقے میں، اور مجھے کوئی یعنی تعجب نہیں ہوگا اگر ان کی حکومت بن جائے، چاہے الائنس سے بنے یا تنہا بن جائے. کیا ہے اس کو تھپکے بھی دی گئی بھی جا اس کام میں. اور اس کے بعد یہ ممکن ہے کہ وہ پی ڈی ایم ہی چھوڑ دے پیپلز پارٹی. صرف یہیں پہ کامیابی ملنے کے بعد ہارون صاحب ممکن ہے. آپ ان سیاستدانوں کو جانتے نہیں، ان کی باتوں پہ نہ جایا کریں. دیکھیے نا، اس کو یقین دہانی کرا دی گئی، اس پہ عمل بھی کیا گیا کہ کوئی مداخلت نہیں. حکومت نے بھی کوئی. اچھا پی ٹی آئی کا ایک سیٹ بیک یہ ہے کہ دیر سے متحرک ہوئی ہے. انہیں وقت سے پہلے اس کام کے لیے کھڑے ہونا ہر چاہیے کام تھا. آخری وقت پہ چھکا لگانا ہے. ٹھیک ہے، پہلے 4 میچ ہارنے پھر ورلڈ کپ جیتنا ہے. بھائی ہر دفعہ تو یہ نہیں ہو سکتا نا، وہ تو کبھی قسمت مہربان ہو تو ہو جاتا ہے. دوسرا وہ کرکٹ تو آپ جانتے ہیں، سیاست تو آپ جانتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب یہ جو ہمارے حسن عاشری بھائی ہیں، ان کے 2 گروپ ہیں، تحریک اسلامی اور مجلس بہادت المسلمین. مجلس بہادت المسلمین کی اہمیت زیادہ سمجھی جاتی ہے پی ٹی آئی کے ساتھ. اچھا کیا کوئی ملغوبہ سا بنے گا، کیا بنے گا ابھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن یہ جو لوگ ہیں، یہ صوبے کا فیصلہ اچھا ہے اور یہ بڑا بہترین راستہ نکالا عارضی صوبہ. ٹھیک ہے، یعنی مردم شماری میں وہ شریک ہو سکیں. ٹھیک ہے. مارکا اپنے عروج کی طرف جا رہا ہے اور بس 15 کو الیکشن ہے، ابھی پتہ چل جائے. لیکن پیپلز پارٹی نے تو اس پہ عجیب بات ہے، سروے نہیں ہو رہا. لیکن پیپلز پارٹی نے اس کے اگینسٹ آواز اٹھا دی ہوئی ہے کہ خان صاحب وہاں جا کے کس حیثیت میں اعلانات کر رہے ہیں، کس حیثیت میں وزراء وہاں پہ جا کے اس کمپین کا حصہ بن رہے ہیں. یہ بات اصول یہ غیر قانونی ہے. اس سال نا عمران خان نے تو کہا میں ترقیاتی منصوبوں کا اعلان نہیں کر رہا. کچھ چیزوں کا اعلان کیا، ہیلتھ کارڈ وغیرہ کا، تو یہ بھی ترقیاتی کام ہے اور کیا ہے. اور گنڈا پور صاحب کا جانا وہاں، بھائی آپ پارٹی عہدیداروں کو بھیجیں. مثلا وہ نیازی کو بھیجا، وہ سیف اللہ نیازی کو، ٹھیک ہے پارٹی کے عہدیداروں کو بھیجیں. جب قانون ہے تو اس کی پابندی کریں. اچھا ایک شخصیت کا بڑا فرق ہے، بلاول کہاں، عمران خان کہاں. مقابلے بازی تو یہاں ہے بھی نہیں. وہ ایک یورپین ملک نے، چھوٹے سے یورپین ملک نے ایک عجیب سروے کرایا تھا، the most charismatic people in the world. 4 جو سب سے زیادہ کرزمیٹک لوگ تھے ان میں ایک عمران خان تھا. بلاول میں تو وہ بات نہیں ہے. اچھا کام جو ہے وہ پریکٹیکلی اکانومی میں دھیلے کا نہیں کر سکتے عمران خان صاحب. گندم کا مسئلہ وہیں کا وہیں، چینی کا وہیں، جس چیز کو چھیڑتے ہیں وہ بگڑتی. کہتے ہیں اب میں ان کا حساب کروں گا، اب معیشت ٹھیک ہو گیا. کب ٹھیک، کہاں معیشت ٹھیک ہو گئی ہے؟ وہ تو مہنگائی کا حساب کرنے بھی بیٹھے ہیں. وہ مہنگائی کیا، کچھ 30-40 لاکھ آدمی یا 20 لاکھ آدمی بے روزگار ہوئے ہیں. اب کسی نے گنے تو پوری طرح نہیں ہے، مختلف دعوے ہیں. کوئی کروڑ بھی کہتا ہے، کروڑ تو شاید نہیں ہوئے. کرونا پھیل رہا ہے اور دوبارہ پھر معیشت خطرے میں. آپ جلسے کر رہے ہیں عمران خان صاحب پورے ملک میں. وہ پی ڈی ایم والے تو اپوزیشن کے ہیں، ہم انہیں ٹوکتے رہے، آپ جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ جماعت اسلامی الگ نکل آئی، پی ڈی ایم الگ جلسے کر رہی، حکومت الگ جلسے کرے گی. ہارون صاحب یہ کرونا سے لڑنا نہیں، یہ تو ہم لوگ پھٹنے جا رہے ہیں اس وبا کے اندر. کیڑے نکلتے ہیں نا یہ سیاستدان، وہ
چلے اب ان کو وہ اقبال نے کہا ابلیس کے فرزند ہیں ارباب سیاست، اب باقی نہیں میری ضرورت ہے افلاک. سب کے سب تو نہیں، لیکن میں نے کل بڑی اس کی تعریف کی تھی، ان کی سراج الحق صاحب کی. دیانتدار تو ہیں، سادہ ہیں، لیکن آج انہوں نے حد ہی کر دی. آپ تعریف سے ہٹ رہے ہیں یا وہیں پہ قائم ہے؟ پھر نہیں، میں اس کی جو بات ہے دیانتداری ہے، تعلیم اور ویلفیئر میں کام ہے، اس کی تو میں تعریف ہمیشہ کروں گا. لیکن یہ کیا سیاست ہے؟ کون چاہتا ہے پاکستان میں؟ آپ نے وقفہ کرنا ہے؟ مجھے بریک چاہیے. آپ بریک کریں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، انڈیا کا منصوبہ کیا ہے اور کس طرح پی ڈی ایم اس میں مدد کر رہی ہے. چلیے اس کے ساتھ ہی بریک کی طرف چلتے ہیں. اسی ٹیزر کے ساتھ واپس آ کے یہیں سے گفتگو بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب، امریکی الیکشن پہ بات کریں گے، مگر اس سے پہلے پی ڈی ایم اور بھارت، اسرائیل، امریکہ کے حوالے سے جو آپ میں آپ کو بتاؤں سیاستدان ہوتے کیا ہیں؟ کیا ہوتے ہیں ویسے؟ ذرا مجھے سمجھا دیں آج آپ کیا ہوتے ہیں. حکمت یار اگر وزیر اعظم بن جاتا، who was the most popular leader in the پشتون بیلٹ، اور شمال میں وہ اس لیے قابل قبول تھا کہ شمال کا رہنے والا تھا، اپنے بچوں کی شادیاں کچھ کی، ایک سے زیادہ کی اس نے شمال میں کی تھی، یعنی تاجک، ازبک، تاجک. ٹھیک ہے، رہنے والا اس کا خاندان وہیں کا تھا نا. اس کے والد مائیگریٹ کر کے وہاں گئے تھے، اور بہت عرصہ پہلے مائیگریٹ کر کے گئے تھے. وہ ایک صدی، لالا عبد القادر شمال کا سب سے بڑے شکاری تھے. اب وہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو حکومت چلانی آتی ہے. حکمت یار کو پارٹی بھی چلانی آتی تھی، حکومت بھی چلانی آتی تھی. لیکن امریکہ کو پسند نہیں تھا، اور نواز شریف صاحب کا یہ سوچتے تھے کہ اگر حکمت یار وزیر اعظم بن گئے، اس کا بینیفیشری تو جماعت اسلامی ہے، اس کے جماعت اسلامی کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں. اور جماعت اسلامی نے تعلقات نہیں بنائے تھے، اس نے بنائے تھے. وہ اتنا، اس سے جو ملتا تھا کرزمیٹک، وہ بھی بہت ہے، اور بڑا اسٹریٹجسٹ ہے. بس کچھ غلطیاں ہو گئیں اس سے، اللہ کو منظور نہیں تھا. مجھے اس نے کہا اللہ کو منظور نہیں تھا، ورنہ 3 دفعہ میرے پاس اقتدار مجھے چھو کے گزر گیا. تو اس کو حکمت یار کو نہیں بننے دیا اس نے، اور اس کو بنایا جس کے 3% سے ووٹ تھے. اس وقت سے خانہ جنگی ہو رہی ہے. یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں. یہ میخان، یہ میکرون وغیرہ جس کو لکھتے ہیں نا، رے ہوتی نہیں فرینچ میں. ہم کہتے ہیں سارتر فلاسفر، جو ان کا مشہور فلاسفر ہے سارتر، وہ کہتے ہیں 7، رے نہیں بولتے فرانسیسی. 13 سال کی عمر میں اپنی 40 سالہ استانی کو بھگا لے گیا تھا، یا استانی سے بھگا لے گئی تھی. مودی، ٹرمپ، دنیا میں پاگل بہت بڑھتے جا رہے ہیں. جب اورنگزیب عالمگیر بستر مرگ پہ تھا تو وہ ایک شعر پڑھتا تھا، بہر لحظہ بہر ساتھ بہر دم دگرگوں میں شبد دہوال عالم. ہر گزرتی لمحے کے ساتھ دنیا بربادی کی طرف جا رہی ہے. پچھلے دنوں ایک درویش نے کہا دنیا کا پیالہ بھر گیا ہے. اب آ جائیں امریکی الیکشن پہ. جی ٹھیک ہے بھائی. یہ پہلے اچھا وہ میں نقطہ واضح کرنے کی کوشش کروں. انڈیا، برطانیہ، اسرائیل، امریکہ پاکستان میں عدم استحکام چاہتے ہیں، فوج کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، ایٹمی پروگرام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار. اچھا اب آپ کہیں گے کہ نواز شریف نے تو ایٹمی دھماکے کیے تھے اور سی پیک کا بڑا پرجوش حامی تھا. الحمدللہ بھائی نواز شریف میں وفا نہیں ہے. یہ امریکیوں سے مل جائے گا، یہ انڈیا سے مل گیا. وہ تو کہتے ہیں انڈیا سے حکومت ملی نا. اوہو، اجیت دوول اس کے گھر آیا بغیر ویزے کے مودی، اور اجیت دوول بغیر ویزے، اور بغیر ویزے کے زرداری کے دور میں امریکیوں کا ایک پورا جہاز آیا، اور کچھ ایسے ویزے جاری ہوئے دبئی سے جس میں پتہ لکھا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد. کئی ایسے امریکی آئے، وہ جو بلیک واٹر والے تھے. ان کا کوئی بھروسہ ہے؟ اچھا پیپلز پارٹی نے کافی اپنے آپ کو امپروو کیا ہے نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ. اچھا یہ نہیں کرتے، بے نظیر باتیں بعض اوقات کرتی تھی ملک کے خلاف، جب باہر ہوتی تھی پریکٹیکلی وہ امریکیوں کا کام کسی نہیں آئی تھی. ٹھیک ہے. اچھا یہ چاہتے ہیں عدم استحکام. انڈیا اور اسرائیل تو چاہتے ہیں یہ ملک ختم ہو جائے، اس لیے کہ یہ ہے
تو انہیں خطرہ ہے، نفرت ان کے اندر بڑی ہے۔ اسرائیل تو سمجھتا ہے کہ ہم سے کوئی لڑ سکتا ہے تو پاکستان لڑ سکتا ہے، اور اگر ترکی بھی ہو تو دیکھو نا خوف ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، انہیں بھی خوف بیٹھا ہوا ہے۔ ابھی 700 برس ہم پہ حکومت کی ہے، 20 کروڑ مسلمان وہاں ہیں، دلت ہیں۔ قائد اعظم تو کہتے تھے ان کو الگ وطن کا حق حاصل ہے، دلت جو ہے۔ اس میں مذاکرات ہوتے رہے مسلم لیگ کے اور دلت لیڈروں کے، شودر جنہیں کہتے ہیں۔ اچھا اب یہ جو کچھ پی ڈی ایم کر رہی، میں بالکل نہیں کہتا غداری، میں بے وفائی بھی نہیں کہتا، اتنی غیر ذمہ داری، اقتدار کی بھوک میں ایسے پاگل ہو گئے، ان کی پارٹیاں ٹوٹ جائیں گی اور کوئی انہیں معاف کر دے، ہم نہیں کریں گے معاف۔ نیشنل سیکورٹی ایشوز پہ فوج میں معاف نہیں کرے گی، اسٹیبلشمنٹ نے 1000 بلنڈر کیے وہ گنوائیں، عمران خان پہ تنقید کریں، جہاں نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے پر ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ اور تم سمجھتے کیا ہم مسلمان ہیں، ہمارے ماتھوں پہ پسینے نہیں آتے، ہماری ٹانگیں نہیں کانپتی؟ اور مسلمان وہ ایک عرب نے کہا تھا میں جنگ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، شہنشاہ ایران کے دربار میں کہا تھا میں جنگ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹاتا، لیکن جنگ اگر میرے دروازے پر دستک دے تو میں اس کے قلب میں اترتا ہوں اور اس سے خون کی بارش کا مطالبہ کرتا ہوں۔ وہ ہم نے 7,000 آدمی ہمارے فوجی شہید ہوئے، 70,000 شہری شہید ہوئے، یہاں کوئی صفحہ ماتم نہیں بچھی، یہاں کوئی پینک نہیں پھیلا، یہاں کرونا سے بھی پینک لڑا، ہر شخص سینہ تان ماتھے پہ ان کے پسینہ، ماتھے پہ اس کے اندرا گاندھی کے بیٹے کا کیا نام تھا جب جاولک نے اسے کہا تھا کہ اڑا دیں گے ایٹم بموں سے اگر کوئی ایسی حرکت کی، پاکستان پہ حملہ کیا۔ ہم مسلمان ہیں ہارون صاحب، ہم مسلمان ہیں، آخری ہم تو اس طرح جان دیتے ہیں، اپنے اللہ کے پاس جا رہے ہیں، اس کی جنت میں جا رہے ہیں۔ وہ شہید جو ہے وہ تو مرنے کے ساتھ ہی جنت میں ہوتا ہے، مطلب باقاعدہ تو نہیں، مگر یہ کہ اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ وہ تم ہمیں تانا دے رہے ہو نواز شریف کے کہنے پہ، اور نواز شریف جو ہے اس کو فوج سے بغض ہو گیا۔ وہ بھی فوج مشرف تھا نا، چلو 100% غلط کیا، فرض کیجئے۔ آپ سب کو اور ضیاء الحق ٹھیک تھا، ایوب خان ٹھیک تھا۔ وہ کہتی ہے وہ یہ تحریک پاکستان کو زندہ کریں گے، مریم صاحبہ کہتی ہیں۔ اور آپ کے دادا یہاں تھے، 54 جو چندہ نہیں دیا مسلم لیگ کو کبھی، آزادی کی تحریک کو، خاکسار کو، احرار کو، کسی کو کوئی واسطہ سبائے، آپ تو آئے، آپ کی تو نیشنلائز ہو گئی اپنی انڈسٹری ہے۔ یہ مجھے اس کو دیکھ کے نا ایک تاریخی شخصیت یاد آتی، میں نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ بعد میں اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ کلیجہ چبانے والی عورت، اس کا جی چاہتا ہے فوج کا کلیجہ چبا لے اقتدار کے لیے، اتنا رنج ہوتا ہے۔ معافی مانگیں گے، یہ نہیں معافی مانگیں گے ہم انہیں چھوڑ دیں گے؟ آپ کا خیال ہے میں ایک آدمی ہوں جس کا دل تڑپ رہا ہے، جس کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، ساری قوم کی اکثریت، ان کو پتہ نہیں، اس کو چاہیے ملک سے باہر چلا جائے۔ یا صادق کو میں کہتا ہوں ملک سے باہر چلے جاؤ، 2 سال کے بعد واپس آؤ، تمہیں پتہ نہیں ہے ہمارے دلوں پر کیا بیت گئی ہے تمہارے، ایک شخص وہاں بیٹھا ہے، جانتے نہیں ہو کہ تم نے جو کچھ کہا اس کا مفہوم کیا ہے۔ جو شخص باہر بیٹھا اس سے تو واپس آنا نہیں ہے۔ دیکھیے امریکہ ہماری تباہی کے درپے ہے، وہ تو دیکھیے نا سچویشن ایسی، اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے۔ اب کافی میرا خیال ہے ان کا ذکر ہو گیا، امریکی الیکشن پر بات کر لیتے ہیں۔ لاسٹ 3 بھائی 9 کروڑ کتنے منٹ رہ گئے؟ لاسٹ 3 منٹس ہے میرے پاس۔ 9 کروڑ ووٹ کاسٹ ہو گئے۔ منیسوٹا، فلوریڈا، یہ جو ریاستیں ہیں، یہ جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، اس میں 8 سے 10% ایج حاصل ہے بائیڈن کو۔ جو بائیڈن چلا گیا، اپنے جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ زیادہ نکل رہے ہیں۔ 9 کروڑ جو ووٹ نہیں ڈالے گئے، اس میں تناسب جو ہے وہ ٹرمپ کا زیادہ ہے۔ یعنی جیسے عمران خان نے کچھ نئے لوگوں کو نکالا تھا، جو بائیڈن کے حق میں لوگ نکلے ہیں، لیکن کہتے ہیں ہارون صاحب ہلری کے معاملات میں ایسے ہوئے تھے۔ سنیے، وہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، امکان زیادہ بائیڈن کا۔ پھٹے لگا دیے، پھٹے دکانوں پہ لکڑی سے بند کر دیے، تشدد کا خطرہ ہے۔ گوروں کا جلوس بھی نکلا، مسلح کالوں کا بھی نکلا، ایک اسلحہ تو وہاں ہر ایک کو اجازت ہے رکھنے کی۔ آج خبریں ہیں کہ کچھ حملے بھی ہوئے ایک دوسرے کے، اچھا تشدد کا بہت خطرہ ہے، ہوئے ہیں کچھ حملے۔ ٹھیک ہے، افغانستان اگر جو بائیڈن جیت گیا، افغانستان ڈیلے ہو جائے گا، پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا۔ ویسے بھی ڈیموکریٹس جو ہیں پاکستان کے لیے زیادہ سخت ہے۔
چین کا تو میں نے آپ کو بتایا وہی پالیسی رہے گی، ایران کے ساتھ درمیان ہو جائے گی کچھ شاید۔ تو امریکی الیکشن جو ہیں اس دفعہ یہ بہت بری طرح اثر انداز ہونے والے ہیں دنیا کی سیاست پہ، اور یہ جو فرانس والا ایشو ہے یہ ختم نہیں ہوگا۔ دیکھیے جو چیزیں ان کے نزدیک مقدسات ہیں، انسانی آزادیاں ہیں، جمہوریت ہے، کوئی چیز جو ان کے نزدیک مقدس ہے، ہولوکاسٹ پہ نہیں بات کرنے دیتے، ملکہ برطانیہ پہ نہیں کر سکتے، اگر اس پہ ہم ان کی توہین اور تذلیل کریں تو انہیں کیسا صدمہ، زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، اور وہ سمجھ نہیں رہا، وہ احمق آدمی ضد پہ اڑتا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے ایک اسٹریٹجی بنائیں پراپر، اور اس میں عمران خان صاحب یہ اپوزیشن کا احتساب جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ اہم ہے، یا ہونا تو ویسے سب کا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ جناب رسالت مآب کی عظمت جو ہے اس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، اس کے لیے تمہارے پاس وقت نہیں ہے، خط لکھو، ٹیلی فون کرو ساری دنیا کے مسلمانوں کو، پریشر ڈالو، رضوان سے کہو پریشر ڈالے، مہاتیر بے شک وزیر اعظم نہیں وہ ڈالے، دنیا بھر میں کال دو، وہ فرانس کو پتہ نہیں وہ ہیٹ پہنچنی چاہیے۔ مقصد کیا؟ مقصد امن ہونا چاہیے، امن ہونا چاہیے، مقصد فساد نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو امام مالک نے کیا کہا تھا؟ امت اگر حساب نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے وقار کی حفاظت نے، وقار تو ان کا کیا، ورفعنا لک ذکرک، چلیے وقت ختم ہو گیا، دائمی طور پہ ان کا وقار ہے۔ تو امام مالک نے کہا اگر اپنے پیغمبر کی وقار کی حفاظت کے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی تو مر جائے۔ بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ ہارون صاحب۔ تمام دیکھنے والوں کا شکریہ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔